पर ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आपके नौजवानों की तड़प और मुखलिसाना दावत की बुनियाद पर हजरत यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि गुजरात में और सूरत में बरसों से इनकी ये तारीख भूख रहती है, लेकिन पता नहीं आपके नौजवानों ने इनके इखलास के साथ हजरत से तारीख का मुतालबा किया और हजरत ने जो है ये तारीख दी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आफियत के साथ वहाँ पहुँच गए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनके महाजूजाना गुजारी से और रास्ते से हट जाए, अपनी अपनी जगह लें और हजरत को यहाँ पहुँचने में ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब देने वाले मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और उलमाए किराम, असातीन इल्म व फज़ल और मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें और बेटियां, सबसे पहले आज की रात बहुत बड़ी रात है, बरकत वाली रात है। लैलतुल मुबारका कहो, लैलतुल बराआ कहो, लैलतुल रहमा कहो, लैलतुल रिजवान कहो, लैलतुल मगफिरा कहो या लैलतुल सक कहो। बहुत प्यारी रात में अल्लाह ने हम सबको जमा किया है। तो और आप सबको मालूम होगा, मुझे 1 महीना हुआ बाईपास ऑपरेशन सर्जरी करवा के, ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। अल्लाह का करम, आप तमाम की दुआ, अल्लाह ने फिर एक मर्तबा मैदान में पहुंचाया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले ये कह दूं कि चूंकि मेरी तबीयत ऊपर नीचे रहती है, बहुत पहले मैं महबूबुल नबी है ना, उनके मकान पर पहुंच गया था मैं, लेकिन तबीयत के नासाज होने की वजह से कभी आ रहे, कभी निकल रहे, आ रहे, जा रहे। आपको बहुत देर से तकलीफ हुई, उसके मैं माफी चाहता हूँ। अब कुछ लोग कहने लगे हमारे हाफिज फैयाज को क्या आपकी वजह से देर हुई। मैंने कहा भाई हाफिज फैयाज की वजह से देर नहीं हुई, मेरी तबीयत की वजह से देर हुई है, इसलिए मैं आप तमाम से माफी चाहता हूँ। माफ किया ना सब लोग? अरे आज तो माफी की रात है, बोलो ना, किया ना? और बैठेंगे ना, सब आराम से बैठेंगे ना, क्योंकि बहुत हुजूम, बहुत धक्कम दुखी। हाँ, हमारे इमाम साहब ने भी बहुत तकलीफ उठाई। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके नक्शे कदम हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। खैर, मैं बात शुरू करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मजमे को मैंने देखा, जब मुझे यहाँ आना था ना, बहुत धक्के एक दूसरे को दिए, लेकिन जब नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही थी, वो कह रहे कि कहो मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। कोई बोलने को तैयार नहीं, ना कोई सुभान अल्लाह बोलता, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोलता, ना कोई अल्लाह अकबर बोलता। मैं बैठे बैठे सोचता था, मैंने हमारे हाजी जुनेद को कहा भी, ऐसा लगता सबको बीवी ने धक्के मार मार के भेजा है, ऐसे ठंडे बैठे हैं आप लोग। अरे कोई नात पढ़ रहा, कोई नज़म पढ़ रहा, सही में अगर ये नात नज़म पढ़ने वाला, क्या नाम बेटा? मंशा और रहमान, ये हमारे गुजरात में होता ना, कहीं से 500 का नोट आता, कहीं से 200, कहीं से 400। कंजूस मजमा जो 500 तो दूर की बात है, सुभान अल्लाह बोलने में भी कंजूस है। इसे मेरे प्यारों, मैं चाहता हूं कि मेरा तो साथ दोगे ना इंशाअल्लाह, यानी सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी रात में हम जमा हुए हैं तो सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करें। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें, बोलो अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मेरी जुबान पर अल्लाह, तो बोलो आप सबकी जुबान पर भी। आवाज नहीं आ रही? मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर। ऐसा होता तो नात और नज़म पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता। आइंदा से इसका ख्याल रखोगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सब कुछ करने धरने वाला कौन है? हम अल्लाह अल्लाह करेंगे तो अल्लाह हमको क्या देंगे? हम तो करेंगे, बड़ी बात है, शाबान की 15वीं रात है, हम करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, लेकिन सवाल है अल्लाह हमको क्या देंगे? सवाल समझ में आया? अल्लाह हमको, तो मैं बड़े बड़े 4 इनामत बता रहा हूं जो अल्लाह देने वाले, बोल दो सुभान अल्लाह। हर इनाम पर आपकी जुबान पर माशाअल्लाह। कोई टेंशन तो नहीं ना? कोई बीवी का डर भी नहीं ना? यहाँ बीवी से डरते
امام صاحب آپ بھی نہیں ڈرتے؟ بہت اللہ کا کرم ہے. باقی ہمارے یہاں بہت معاملہ ٹیڑھا ہے. میرے کو کسی نے پوچھا تھا قاری صاحب آپ اتنا لمبا لمبا بیان کرتے ہو آپ کو بیوی کا ڈر لگتا؟ میں نے کہا نالائق تجھے ہمت کیسے نہیں قاری احمد علی کو پوچھنے کی؟ تو کہتا قاری صاحب بتا دو نا اس میں کیا؟ میں نے کہا کوا ہر جگہ کالا ہوتا ہے، بیٹھ جا. اس لیے میں نے امام صاحب کو پوچھ لیا، لیکن ماشاءاللہ یہاں معاملہ اللہ کے یہاں کوا گھوڑا بھی ہوتا ہے. لگانا پڑے گا اسٹینڈ مائک. یہ آپ کو معلوم ہے میں نے کیوں ہاتھ میں لیا؟ کیونکہ اسٹینڈ مائک لگتا ہے نا تو میں 2-4 گھنٹے بیان کرتا ہوں. یہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ بیان کرتا ہوں. اور مجھے ڈاکٹر نے سخت منع کیا ہے کہ آپ کو لمبا بیان نہیں کرنے کا، اس لیے میں نے ہاتھ میں لیا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ مائک کو ہاتھ میں لے کر بیان کروں. آواز تو پہلے سے اس سے بھی نہیں جائے گی. رہنے کو بھائی سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر دونوں ہاتھ اوپر کریں. کون کون اللہ کا ذکر کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. اچھا ہم اللہ کریں گے کتنے فائدے ملیں گے؟ آواز سے بولو کتنے فائدے؟ سنتے جاؤ سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ، زمین پر زمین پر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. سننا ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. آواز برابر نہیں ہے، سسٹم صحیح نہیں ہے. اب سمجھے سب لوگ؟ سمجھے پہلی بات؟ ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ ایک مرتبہ پھر بولو ہم زمین پر اللہ اللہ، ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے. بولو ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. کتنے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ تمام. بولو فرشتے کتنے؟ فرشتے ہیں کتنے؟ ناگپور میں کوئی خبر آئی نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. جب اللہ نے نہیں بتایا تو میرے کو آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے خود فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کتنے فرشتے میں نے کسی کو نہیں بتایا. تو پورا مجمع بولے گا ہم اللہ اللہ. بولو ہم اللہ اللہ، ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. اللہ فرماتے میرا امتی تو زمین پر، میرا بندہ تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا. بڑی ایسے ہم یہاں سے چاہیں گے کہ صبح تک فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، صبح تک بلکہ بڑھتے دم تک اللہ کی رحمت نچھاور ہونی چاہیے. کتنے فائدے ہو گئے؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ آگے سنیں. ہمارے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو اللہ اللہ کرتا جائے گا، تیرے دل میں وہ چین اور سکون ہوگا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ آخری فائدہ ایسا ٹاپ والا فائدہ ہے
کہ اگر ذکر کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہ ایک فائدہ کافی ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ہے، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ وہ جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، حافظ لوگ پڑھیں گے نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میری بندیاں، آج زمین پر میرا نام لیتے جاؤ گے، میں تمہارا نام آسمانوں پر لیتا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فرش پہ میرا نام لیتے جاؤ گے، میں عرش پر تمہارا نام لیتا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان و جناتوں کے بیچ میں میرا نام لیتے جاؤ گے، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لیتا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لیتے جاؤ گے، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لیتا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے تو میرا نام لیتا جائے گا، اللہ فرماتے تو میرا نام لیتا جائے گا، نام لیتے لیتے تھک جائے گا، تیرا یاد کرنا ٹیمپرری ہوگا۔ اللہ فرماتے میں یاد کرتا جاؤں گا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتے تو مجھے یاد کرے گا، میں تجھے یاد کرتا رہوں گا۔ تو کتنے فائدے ہو گئے ذکر کے؟ 4 فائدے ہو گئے۔ چلو تو ذکر شروع کرے، تکبیر، سب شروع کرے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر۔ ذکر شروع کرے نا؟ ابھی نہیں، ابھی توا گرم کا ہوا۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، میں ابھی بیان ابھی شروع کروں گا تو کچھ کڑوا بھی بولوں گا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے تو کیا کر لو گے؟ چپ چاپ سنتے رہنا، اٹھ کے جانا نہیں، اٹھ کے جانا نہیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا ایک مرتبہ امام صاحب کہ قاری احمد علی تمہارے اتنا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا کہ انسان ہوتے پیچھے جنات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اگر بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے گیا، اگر وہ پکڑا، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس آپ آرام سے سنیں گے سب لوگ، اچھا لگے تو بھی، کڑوا لگے تو بھی سنیں گے، کیونکہ بات ہماری نہیں ہوگی، زبان ہماری ہوگی، کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی نہیں، آخر میں ہم ذکر کریں گے تاکہ توا بالکل گرم ہو جائے۔ ابھی تو مجھے صرف آپ کے سامنے یہ کہنا ہے، آج بڑی رات ہے، شب برات ہے، لیلۃ البراء ہے۔ میرے پیارو، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ پورا مجمع، میں بھی اس میں ہوں، پورا مجمع، ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، آج 3 بات کا ارادہ کر لیں، صرف 3 بات کا۔ کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا ارادہ کر لیں۔ میں اللہ کے گھر میں، جامع مسجد میں، یہ مومن پورا میں، یہ ناگپور میں، ممبر پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، 3 بات پہ عمل کر لو، انشاءاللہ آج یہ مسجد میں جمع ہے، کل میں اور آپ جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے۔ کون کون تیار ہے 3 باتوں پہ عمل کرنے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سب کریں گے نا عمل انشاءاللہ؟ اچھا وہ 3 باتیں کیا ہے، اس میں پہلی بات پر آ رہا ہوں، لیکن آنے سے پہلے ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ واقعہ سنو، مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور دین کا مزہ آئے گا، دنیا کا نہیں۔ کس کا مزہ آئے گا؟ دین کا مزہ آئے گا، لذت ملے گی، دینی لذت ملے گی۔ سب سنیں گے؟ واقعہ سنیں گے نا؟ دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ پھر ہم آئیں گے ساتھ ساتھ میں، وہ 3 باتوں پر بھی آئیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ، اور بڑی رات ہے، اور رمضان کیسے گزارنا اس پر بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس مجھے یہ کہنا ہے کہ مدینہ پاک سے بہت دور ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، یعنی مدینہ جو سٹی ہے نا، شہر، اس سے بہت دور 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 ایک قبیلہ ہے، جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تین۔ ساتھ میں بولو، قبیلہ بنو تین۔ وہاں ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، وہ جماعت وہ گاؤں سے چلے گی
اور معلوم نہیں کتنے کلومیٹر اور کتنے مائل کا سفر کر کے شہر مدینہ میں آئے گی. اچھا وہ جو جماعت تیار ہو رہی ہے نا وہاں قبیلہ بنو تیم میں، وہ 16 آدمیوں کی جماعت ہے. کتنے آدمیوں کی جماعت ہے؟ 16. اور اسی زمانے میں یہ مشورہ ہوتا تھا 16 آدمی ہے اور گاؤں کریا دیہات کر کے جانا ہے اور مدینہ شہر میں جانا ہے، اور مقصد ان کا ایمان نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. یہ 16 آدمی کی جماعت نکلنے والی ہے، قبیلہ بنو تیم سے نکلنے والی ہے. ان کا مقصد صرف ہے بزنس، کاروبار، دھندا. کیونکہ مدینے میں کھجور کا دھندا ہے، مدینے میں پراپرٹی ہے، مدینے میں جائیداد ہے، مدینے میں زمین ہے. تو وہ سب ڈیلنگ کرنے کے واسطے، بزنس کے واسطے، یعنی پرپز آف وزٹ بزنس. بولو پرپز آف وزٹ. آدمی کتنے ہیں؟ اب وہ قبیلہ بنو تیم سے نکل رہے. جب نکلنے کا وقت آئے، بھائی امیر کس کو بنائے؟ بھائی ایک امیر ہونا چاہیے، کیونکہ راستے ہیں، کریا ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، لٹیرے ہیں، معلوم نہیں وہ زمانہ ہے، رات کو اندھیرا ہے، وہ ایک امیر ہونا چاہیے. تو 16 میں جو سب سے جوان، سب سے خوبصورت، سب سے ہٹے کٹے، اور ان کی عربی زبان اتنی اچھی، عربی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، بہت اچھی عربی بولے. ان کا نام تھا قیس. بولو نام کیا تھا؟ سب کا مشورہ ہوا کہ یہ جو ہے جوان بھی ہے اور ان کی عربی بھی بہت اچھی ہے، یہ خوبصورت بھی ہے، لمبے چوڑے بھی ہے، ہٹے کٹے تندرست بھی ہے، ان کو امیر بنا دیا جائے. چلو قیس کو امیر بنا دیا. قبیلہ بنو تیم سے یہ جماعت چلی، یہ قافلہ چلا. بولو کتنے آدمی تھے؟ 16. اور یہ سب مدینہ آئے، اور مدینہ میں آنے کا مقصد تھا کھجور کا بیپار کرنا، کھجور کا بزنس کرنا، کھجور کا کاروبار کرنا. انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا، زمین کا کاروبار شروع کیا، وہ لین دین شروع کیا. اچھا یہ جہاں بھی جاتے تھے کاروبار کرنے، کھجور کے باغات میں جائے یا کھجور کے درختوں کے پاس جائے، یہ جہاں بھی جاتے تھے آواز یہی آتی تھی، مدینے میں محمد آ گئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں کون آ گئے؟ محمد آ گئے. اور کیا محمد کی زبان مبارک ہے، کیا زبان مبارک ہے، کیا عربی ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا طلاقت ہے، کیا سلاست ہے. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کی زبان مبارک سے بڑھ کر کوئی زبان مبارک نہیں. اچھا یہ لوگ کاروبار کر رہے تھے. وہ جو امیر تھے ان کا نام کیا تھا؟ انہوں نے بہت سنا محمد 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 محمد. انہوں نے ارادہ کر لیا. کیا ارادہ کر لیا؟ اپنے 16 ساتھیوں کو کہا جب ہمارا کاروبار ہو جائے گا نا بھائی، جب ہمارا کاروبار ہو جائے گا اس کے بعد میں، اب بات چیت بالکل بند کر دیں، جب ہمارا کاروبار، انہوں نے کہا جب ہمارا کاروبار ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم محمد کو ملنے جائیں گے. اور انہوں نے کہا ہم محمد کو کیوں ملنے جائیں گے؟ کیونکہ قیس نے کہا میری عربی بھی بہت اچھی ہے اور سنا ہے کہ محمد کی عربی بھی. ایک مقابلہ ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا کہ قیس عربی بولنے میں آگے ہے اور محمد عربی بولنے میں پیچھے. سب نے کہا بہت اچھا ہے پہلے، لیکن کاروبار تو ہو جاوے. اب سب کا کاروبار جب مکمل ہو گیا، لین دین لینا دینا سب مکمل ہو گیا، اب فیصلہ ہوا کن کے پاس جانے کا ہے؟ محمد کے پاس جانا ہے. اب وہ قیس کتنے ساتھیوں کے ساتھ کس کے پاس آ رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے. خیر پرمیشن کی تو کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ 16 آدمی آ رہے، قبیلہ بنو تیم سے آ رہے، اور مقصد ایمان نہیں ہے لیکن میرے تو مہمان ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو وہ 16 کو آنے دو. وہ 16 کے 16 بالکل ہمارے نبی کے قریب بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ تو وہ جو امیر تھے نا، کیا نام؟ آنے کا مقصد یہ ہے کہ سنا ہے کہ آپ عربی زبان بہت اچھی جانتے ہو. بھائی سب درود شریف پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بھائی آواز آ رہی ہے ابھی آپ سب کو؟ آواز آ رہی ہے جی؟ ہماری بات کہاں تک پہنچی تھی کہ وہ قیس، بولو کون؟ قیس آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور ہمارے نبی نے پوچھا آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو قیس نے کہا کہ آنے کی وجہ تو ہمارا بزنس تھا وہ ہو گیا، ابھی صرف ہمیں عربی کا مقابلہ کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ میری عربی اچھی ہے یا آپ کی عربی اچھی ہے. آواز آ رہی ہے بھائی آپ سب کو؟ ہاں، میری عربی اچھی ہے یا آپ کی عربی اچھی ہے؟ پورا مجمع سننا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب فرمایا قیس تم جوان ہٹے کٹے، تم مجھ سے عربی کا مقابلہ کرنے آئے؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کو لکھنا
نہیں آوے، پڑھنا نہیں آوے، وہ الگ بات ہے۔ اللہ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا تھا، بولو سبحان اللہ۔ یہ 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو نہ لکھنے کا علم دیا نہ پڑھنے کا علم دیا، لیکن آپ کے دل کو علم کا سمندر بنایا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا قیس تم کیا مقابلہ کرو گے، مجھے تو لکھنا بھی نہیں پڑھنا بھی نہیں۔ تو قیس کہنے لگے، وہ قیس تھے نا کتنے آدمیوں کے ساتھ، وہ کہنے لگے میں تو مدینے کی گلی گلی میں گیا، سب جگہ محمد کی زبان مبارک، محمد کی زبان مبارک، اور آپ کہتے ہو کہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مدینے میں آپ نے سنا نا وہ تو زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے، مجھے نہیں آتا، وہ تو زبان مبارک میری ہوتی ہے، کلام۔ اور پورا ناگپور بولے گا ہمارے نبی جب بھی بولتے تھے فرماتے تھے زبان آپ کی ہوتی تھی، کلام یہ اللہ نے خود فرمایا۔ پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر، ہاں جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا قیس پہلے کہو نا کہ یہ سارا مدینہ جو کہہ رہا وہ زبان میری ہے، کلام۔ قیس تو بڑے غصے میں آ گئے، وہ جوان تھے، کہنے لگے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، کلام کس کا زبان کس کی، میں تو مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج پورا مدینہ دیکھے گا کہ قیس کی عربی اچھی ہے اور محمد کی عربی دوسرے نمبر پر آتی ہے اور قیس کی عربی نمبر۔ تو ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے سناؤ، جو بھی سنانے سناؤ۔ کہا نا میں مہمان ہوں، آپ سناؤ گے تاکہ آپ جو سناؤ گے میں اس سے اچھی عربی میں سناؤں گا، پھر آپ اور اچھی عربی لاؤ گے تو میں اور اچھی عربی لاؤں گا، پھر آپ اور اچھی لاؤ گے تو میں اور اچھی لاؤں گا، یہاں تک کہ مجمع کا ایک سنانے جا رہے، بولو کون سنانے جا رہے ہیں؟ ہمارے آقا۔ اور ہمارے آقا نے قرآن میں سے وہ پسند کیا جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کی آواز مبارک، جب ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا وہ 16 بیٹھے ہوئے، ان کے امیر کون ہے؟ قیس، اور پورا مجمع باقی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، آپ کو یاد ہو آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اچھا ہمارے نبی پڑھتے جا رہے، چہرے انور آپ کا نیچے کی طرف ہے، آپ پڑھے جا رہے، سریلی آواز میں آپ پڑھے جا رہے، آپ پہنچے فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچے، آپ نے اپنا چہرے انور اٹھایا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی جب چہرے انور اچانک اٹھاتے تھے نا ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا اور قیس کو دیکھا، ان کا تو پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالوں کا یا قیس کیا ہو گیا؟ تم تو مقابلہ کرنے والے تھے نا، میں نے اپنا پڑھ لیا، اب آپ پڑھو۔ تو قیس نے کہا اللہ کے رسول محمد ایک بار اور پڑھ کے سنا تو، only once
अइद या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार और। अब हमारे नबी ने जब दूसरी मर्तबा पढ़ा होगा, क्या समा बंदा होगा, और रहमान से पढ़ना शुरू किया। इसी आयत पर आए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जैसे हमारे नबी आयत पर रुके, हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, वो कैस पूरे पसीने में शराब हो रहे और पूरी जमीन में लोट-पोट कर रहे। हमारे नबी ने फरमाया, अरे कैस को पकड़ो, क्या हुआ कैस, क्या हुआ? मोहम्मद एक मर्तबा और सुना दो, एक मर्तबा। हमारे नबी ने फरमाया, कितनी मर्तबा सुनाना? आखिरी मर्तबा सुना दो ना। अब वो कैस लौटते पलटते वहां गए, फिर वहां से उनको यहाँ लाया गया। फिर हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा पढ़ा, और जब ये आयत पर आए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पर आए, कैस के बारे में लिखा यतमलमल, वो ऐसे तड़प रहे, पूरा पसीने से शराब हो रहे, और कहते मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, हाथ आगे बढ़ाओ ना, हाथ आगे बढ़ाओ, मेरी रूह निकल जाएगी, मेरी जान निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरी रूह निकले, जान निकले, उससे पहले मैं आपका गुलाम बन के कलमा पढ़ लो। बोलो सुभान। अब सुनना, बात पूरी अभी नहीं हुई है, बात बराबर सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर रहमत वाला कौन होगा? हमारे नबी ने फरमाया, हाथ बढ़ाना, तुम्हारा हाथ बढ़ाना, आओ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपने गले लगा लेता हूँ। हमारे नबी ने गले लगाया और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बस ये आवाज गूंजी है और सहाबा ने रोना शुरू किया, कैस उनके साथी रो रहे हैं। हमारे नबी ने पूछा, कैस ईमान क्यों कबूल किया? हमारे नबी ने फाइनल पूछा, कैस ईमान क्यों कबूल किया? फरमाया, आया था मुकाबला करने के लिए, आया था मुकाबला करने के लिए, लेकिन काबा के पैदा करने वाले की कसम, मा हादा कौलुल बशर इन हादा इल्ला कलामुल्लाह, काबा के पैदा करने वाले की कसम, आपने जो पढ़ा सही है, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ पैदा करने वाले अल्लाह का कलाम है। खैर मेरे प्यारो, ये कैस ने सूरह रहमान की कुछ आयतें पढ़ी ना, अरे बोलो कुछ आयतें पढ़ी ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान की कुछ आयतें पढ़ी, कैस की जिंदगी बदल गई, पूरे मजमे की जिंदगी बदल गई। कुछ आयतें कुरान पाक में पढ़ी गई जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल गई। नागपुर वालों, हमारे घर में कितने कुरान हैं? ये पूरा मजमा अल्लाह की कसम जो बैठा है, अमीर हो या गरीब हो, हर एक के घर में कम से कम 2 कुरान होंगे, हाँ या नहीं? कम से कम हमारे घर में कितने कुरान होंगे? आज कितना पढ़ा? आज शायद यस्टरडे, कल का भूल गए होंगे। आज कितना पढ़ा हमने कुरान? जितना हम कुरान पढ़ते हैं और जितना हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, दोनों बराबर है। माफ करना, बड़ी रातें कहने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ कितने नालायक बैठे होंगे जिन्होंने आज बड़े दिन और बड़ी रात में कुरान पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाया नहीं होगा, सुना नहीं होगा, सुनाया नहीं होगा, समझा नहीं होगा, समझाया नहीं होगा। चलो छोड़ो, माफ करना, कितने ऐसे यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने कुरान को हाथ भी नहीं लगाया होगा। आज बड़ी रात, शाबान, ये शाबान कौन सा महीना है भाई? ये शाबान 12 महीनों में ये एक महीना है जिसको हमारे नबी ने फरमाया ये मेरा महीना है, ये मेरा महीना है। यानी 12 महीने में जो महीने को नबी अपना महीना कहे, उस महीने में हम कुरान को हाथ भी न लगाए। बल्कि ये इतना बड़ा मजमा बैठा है ना, कारी अहमद अली को देखना है, कारी अहमद अली को देखना है। कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा कि कारी अहमद अली को देखा था नहीं देखा था, लेकिन अल्लाह ये जरूर पूछेगा, तू घर में जाता आता था, तू मेरे नबी के और मेरे कलाम को देखता था कि नहीं देखता था?
کبھی گھر سے نکلتے نکلتے اپنی بیوی کو کہتے ہو، کبھی کبھی گھر سے نکلتے نکلتے اپنی بیوی کو کہتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے، میرے کو پڑھنے کا ہے لیکن کام پڑ جانا ہے، ورنہ وہ نوکری کا سوال ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام بہت اچھا ہے، میری بیوی تیرا وضو ہے نا، ایک مرتبہ صرف مجھے بتا دینا، میں صرف دیکھ لوں گا۔ میرے پیارو، ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے قرآن کو محبت سے دیکھتا جائے گا وہ چلتا جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے نہ قرآن کو دیکھا، نہ قرآن کو چھوا، نہ قرآن کو پڑھا۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ کیا 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 چلا رہے ہو؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں 50% مجمع یہاں وہ بیٹھا ہے جس کی اب تک سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی ہے۔ کیا قرآن سے محبت، کیا قرآن سے محبت۔ اب میں خلاصے پر آ رہا ہوں کہ میں نے یہ واقعہ، یہ قیس والا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ، پورا مجمع سنے گا، ہماری ماں بہنیں بھی سنے گی، ہمارے نبی نے پورے مجمع سے کہا، پورے مجمع سے کہا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہو، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے وہ دونوں چیزیں مضبوط پکڑ لی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، زبان نبی کی، کلام اللہ کا، ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، پکڑ لو، تھام لو، اسے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر چھوڑ دو گے، اس کی طرف نہیں دیکھو گے، اس کی طرف توجہ نہیں کرو گے، ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں بہت ذلیل ہو جاؤ گے، بہت مارا جائے گا، تمہیں بھوکا تڑپایا جائے گا، پیاسا تڑپایا جائے گا، اور کہا صرف دنیا میں ذلیل نہیں ہوں گے، قیامت میں آؤ گے تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ خزی فی الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دنیا میں ذلیل رسوا ہوں گے اور قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ میرے پیارو، ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، ساتھ میں بولو کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے۔ جب ہمارے نبی کو پوچھا گیا آپ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بتاؤ نا کون سی دو چیزیں چھوڑ کر گئے کہ اگر ہم اس کو تھام لیں گے تو دنیا بھی ہماری ہے، ہاں پیسہ بھی ہمارا ہے، برکت بھی ہماری ہے، روزی بھی ہماری ہے، کاروبار بھی ہمارا ہے، جنت بھی ہماری ہے، لیکن وہ دو چیزیں کون سی ہیں جس کو ہم تھامیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 القرآن، کس کو تھام لو؟ یہاں بیٹھے 15 دن ہو گئے قرآن پاک اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، اور موبائل۔ اچھا میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو، یہاں بات اپن جلدی ختم کریں گے، بڑی رات ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بالکل نہیں، بڑی رات ہے، ہاں، اور میں نے کہا یہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان، اور شعبان مہینہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا۔ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا اے لوگو، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو نبی کے مہینے میں بڑی رات میں جھوٹ، اللہ سے ڈر لگتا ہے ہم کو؟ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا بھی، کیونکہ کھلانے والا کون، پلانے والا کون؟ یہ میں بیٹھا ہوں، میرے کو بولنے کی طاقت دینے والا کون، آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب ہنساتا ہوں آپ ہنستے ہیں، میں ہنساتا ہوں آپ ہنستے، آپ کو معلوم ہے ہنسنے سے پہلے ہمارے دونوں ہونٹ پرمیشن لیتے، ہنسے اوپر سے اشارہ ہوتا ہے، ہنس لے تو ہنس لیتا ہے۔ ہنسانے والا بھی کون اور رلانے والا بھی کون؟ یہ پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن
وقفت میراتنا. پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. ساتھ میں بولتے جاؤ نا. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ عرش و فرش کا پیدا کرنے والا کون؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ ناممکن کو ممکن بنانے والا کون؟ ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، بولو نا، کھلانے والا، پلانے والا، ہمیں بسانے والا، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے میں طاقت دینے والا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ سب اللہ ہی کرتا تو ڈرنا بھی تو اللہ ہی سے چاہیے نا. ارے بولو نا. ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ابھی اور کھل کے بات کر رہا ہوں. 100 سال پہلے یہ ہم جتنے بیٹھے، 100 سال پہلے ہم میں سے کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں تھا. بولو 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا. مطلب ہم نہیں تھے. بولو ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اچھا آج ہم زندہ ہیں، موجود ہیں. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے، کھا رہے، پی رہے، ہنس رہے، رو رہے، آج موجود ہے. ہمیں موجود رکھنے والا کون؟ تو ایک دن آئے گا ہمارا اعلان ہوگا، مر گئے، انتقال ہوگا کہ نہیں؟ کیوں ناگپور میں موت نہیں آتی؟ آپ بولتے نہیں ہو نا. نہیں آتی ہو تو میں بھی یہاں مکان بنا لوں. بھائی ایک دن مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ تو ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ. اچھا اس کے بعد میں قبر میں گئے، قیامت آئی، پھر قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ. پھر اس کے بعد قیامت کے میدان میں آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو شروع میں اللہ، بھائی شروع میں اللہ، بیچ میں اللہ، آخر میں جب سب اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہوشیاری کس بات کی؟ اور یہ قرآن، یہ جو میں نے کہا نا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے پارے میں. قرآن کے کون سے پارے میں؟ پڑھو تو سمجھ میں آنے نا. قرآن کے پہلے پارے میں اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانہ تھا ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ہمیں نہیں رکھنے والا کون؟ اللہ. آج ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ. قیامت میں حساب کتاب کرنے والا کون؟ اللہ. جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ فرماتے شروع میں اللہ، بیچ میں اللہ، آخر میں اللہ. اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ. اللہ کہتے جب میں ہی ہوں تو میرا بندہ تو اتنی ناشکری کیوں کرتا ہے، تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ میرے بھائی سب بیٹھے ہیں، کتنی میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوگی. میرے دوستوں 15 دن ہو گئے قرآن یاد نہیں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں، لیکن موبائل میں یہی ہمارے. اچھا جوان تو جوان، کچھ بڈھے بھی دکھتے نہیں. کم بخت بڑھا ایسے موبائل کی لت لگی ہے، ایسے لت لگی ہے، رات کے 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے بس وہ موبائل کو یوں گھماتے جا رہا. گھما میرے پیارو. ایک عورت آدھا کپڑا پہنے گانا گاتی ہے، ناچتی ہے، دیکھتا ہے 12 منٹ تک کلپ دیکھتا ہے. اس کے بعد میں رات کو 1 بجے 2 بجے اپنے دوست کو فون کرتا ہے، بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. وہ وہاں پہ نالائق کہتا ہاں میں چاہتا ہوں، بھیج میں بھیج. چلو بھیجا. اس نے بھیجا، اس نے 12 منٹ دیکھا، پھر فون کرتا ہے ویری ہاٹ ویری ہاٹ. اور کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اگر ایسی اور بھی آوے تو بڑی رات ہے. بتاؤ اگر وہ عورت جو ناچ رہی تھی نا آدھا کپڑا پہن کر، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو ہماری سکی بہن ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہمارے گھر کی بہو ہوتی، بھیجتا. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بول اپنے دوست کو بھیجتا کہ دیکھ میری بیٹی ننگا ناچتی ہے، دیکھ لے 12 منٹ دیکھ لے. بھیجتا.
तो हमारा इस्लाम धर्म हमको ये सिखाता है, अपनी बेटी किसी और की बेटी की कोई इज्जत नहीं है। हमारे घर में हमको ये सिखाया गया कुरान में। आप अंदाजा लगाओ मेरे दोस्तों, हमारा जब नाम अमाल मदीना मुनव्वरा जाता होगा और हर पीर और आज जुमा की रात हमारे नबी के सामने जाता होगा, हमारे नबी को कितना दुख होता होगा, हमारे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी कि मेरा उम्मती तो इस दर्जे तक गिर गया कि रोज जीना करता है, रोज मोबाइल पर जीना, रोज चोरी, रोज कीमत करना, रोज चुगली करना, पबजी खेलना, गेम खेलना, एपिसोड पर एपिसोड देखना। अरे ये मोबाइल की वजह से हमारी औलाद नशे के रास्ते पे जा रही है, हमारी औलाद एमडी और मालूम नहीं कैसे कैसे पाउडर खाती है। ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ के पाँव के नीचे जो जन्नत है वो हट रही है। ये मोबाइल की वजह से हमारा बाप जन्नत का दरवाजा है हमने तोड़ दिया है, और ये मोबाइल की वजह से हमारी बीवी का भरोसा खत्म हो गया है। मेरे प्यारों, आज बड़ी रात है, मैं खुलकर कहता हूँ मोबाइल हलाल है। बोलो मोबाइल हलाल है, उसे तोड़ना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन मोबाइल के दो फॉर्मेट है, एक अच्छा फॉर्मेट है जिसमें कुरान भी है, तजवीद भी है, जिसमें हदीस भी है, जिसमें नज़म भी है, नात भी है, बयान भी है, उसमें साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, इल्म है, नॉलेज है। वो अच्छा फॉर्मेट है, उसको ले लो, ये मोबाइल हमको जन्नती बनाएगा। लेकिन हमारे पास अच्छा फॉर्मेट क्या है? गंदे से गंदा मोबाइल है कि डरता है कि कोई मेरा मोबाइल हाथ में न ले, वरना मालूम नहीं मेरे सारे राज खुल जाएंगे। अरे तू यहाँ राज छुपाएगा, कयामत में अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? ये मोबाइल में जो नंगागिरी करते हैं, जीना करते हैं, कीमत करते हैं, रोज एपिसोड पर एपिसोड देखते हैं, एक एक एपिसोड 40-40 मिनट का होता है। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, बड़ी रात है, क्या 4 मिनट अल्लाह को जवाब दे पाएंगे कयामत में? तो एक एक एपिसोड 40-40 मिनट का, तो कितने एपिसोड देखा? कोई 50 देखा, कोई 40 देखा, कोई 60 देखा। कैसे जवाब देंगे अल्लाह को? कौन सा डर? अभी अगर मैं ऐलान करूं ना, खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। तो गुनाह करते हैं तो अल्लाह कहाँ जाता है? आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगती ना? लेकिन एक बात आपको बताओ, कितने लोगों को इमाम साहब बात बुरी लगती ना, उठ के चला जाता है। उठ के, आप भी कभी कभी मस्जिद में बयान करते होंगे, किसी को नहीं पसंद आई, हालांकि बात अल्लाह अल्लाह के रसूल की है, उठ के क्या होता है? चला जाता है। मैं उठ के जाने वालों को एक बात कहता हूँ, कयामत में अल्लाह भी ये सवाल पूछेंगे। कयामत में अल्लाह पूछेंगे, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, तो दुनिया में क्या करता था? वहां भी यूं करेगा। जब अल्लाह पूछेंगे ना, खड़ा होगा ना, तो यूं करेगा। अरे पीछे भागने का रास्ता देखेगा, अल्लाह क्या कहेंगे? भागना है? क्या कहेंगे? यहां तो अभी अगर कोई उठकर गया तो मैं रोक सकता हूं उसको? मैं ये नहीं कह सकता, भाई कारी अहमद अली बैठ जा, वो मेरे को कहां बिठा देगा मेरे को नहीं मालूम भाई। लेकिन कयामत में अल्लाह ताला क्या कहेंगे मालूम? भागना है? भाग जा, भाग जा, मैं तो सवाल पूछूंगा, भाग जा। फिर अल्लाह क्या कहेंगे? आसमान के किनारे चला जा या जमीन की गहराई में जा, जहां जाएगा मैं ही नजर आऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। वो कयामत के दिन सामने कौन होगा? ये बात भी कुरान में लिखी है, ये बात भी कुरान में लिखी है। सूरह रहमान में अल्लाह कहेंगे, भाग जा, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई जा, मगर जहां जाएगा मेरा अज़ाब जहन्नम तुझे नजर आएगा। अल्लाह ने फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। पढ़ो, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएंगे, इंसानों जिन्नातों, भागना है तो भाग जा, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, मगर जहां जहां जाएगा वहां अल्लाह अल्लाह ही नजर आएगा। तो मेरे प्यारों, आज कौन कौन तौबा करने को तैयार है?
آج توبہ کی رات ہے میرے پیاروں. یعنی موبائل رکھیں گے مگر موبائل کو جنتی بنائیں گے, موبائل کی وجہ سے ہم جہنمی نہیں بنیں گے. بولو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. تو پہلی بات میرے دوستو, ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ایک حدیث میں ابھی سنا ہوں نا, آپ لوگوں کو تھوڑا بھاری پڑے گا, کیونکہ سب لوگ چاہتے تھے کہ اندر آئے, چاہتے تھے نا سب لوگ کہ اندر آوے اندر آوے اندر آوے. معلوم ہے مدینے پاک میں ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے. بولو گھر کی کیا ہو رہی ہے؟ چھوٹا سا گھر. اچھا وہ گھر کی اوپننگ گھر کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن جابر. بولو حضرت عبداللہ بن جابر جوان, اور انہوں نے گھر کی اوپننگ رکھی ہے اور چھوٹا سا گھر ہے, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آئیے نا, آپ میرے گھر آئیے نا, دعا کرائیے نا. اوپننگ میں بلاتے ہیں, علماء کو بلاتے ہیں, نہیں بلاتے. تو کہا اللہ کے رسول آئیے گھر میں آئیے, دعا کریے, اور ہم نے کھانا بھی بہت تیار کیا ہے, آپ آئیے نا, اور جتنوں کو لے کر آنا چاہے آپ لے کر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو چلو عبداللہ کے گھر کے افتتاح ہے, اوپننگ ہے, سب لوگ چلو. اب ہمارے نبی گئے, دعا فرمائی. بولو کیا کیا؟ دعا کی. اچھا دعا ہو گئی. اس کے بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کیونکہ ابھی کھانا آنے والا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا تو گھر چھوٹا ہے, آدھا مجمع اندر آدھا مجمع, ظاہر بات جب گھر چھوٹا ہوگا تو آدھا مجمع اندر ہوگا, آدھا مجمع باہر ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو, جو باہر ہے اندر آ جاؤ, اندر, اور جو اندر ہے وہ بڑا ٹینشن والا معاملہ. اگر ابھی ایسا کرے تو اس کی تو جان ہی ختم ہو جائے. لیکن ہمارے نبی کا اعلان تھا جتنے اندر ہے پلیز باہر, اور جتنے آؤٹ ہے وہ یہاں جو بیٹھے تھے وہ سب باہر والے اندر. پھر دعا ہوئی, قرآن پڑھا گیا, اس کے بعد میں کھانا ہوا, اس کے بعد ہمارے نبی چلے گئے کیونکہ ظہر کا وقت ہو رہا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب وہ جتنے تھے نا وہ بھی سب مسجد نبوی میں گئے, لیکن مسجد نبوی میں آپس میں کان میں باتیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا اندر بیٹھے تھے, ہم کو کہاں کر دیا باہر, اور وہ کہتا میں تو اچھا خاصا باہر تھا, کہاں آ گیا اندر. آپس میں باتیں ہو رہی. ہمارے نبی ساتھ جب اپنے حجرے مبارکہ سے باہر آئے, دیکھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے اور کچھ باتیں ہو رہی ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا باتیں ہو رہی ہے؟ ابو بکر نے کہا سب کو بڑا ایک ٹینشن ہے کہ جو اندر تھے وہ باہر, اور جو باہر تھے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابو بکر کیا تم سمجھتے ہو کہ میں بے انصافی کروں گا؟ کیا یہ مجمع سمجھتا ہے کہ نبی بے انصافی کریں گے؟ اللہ کا حکم آیا تھا اور اللہ نے بتایا کہ جو باہر ہے ان کے سینے میں قرآن نہیں ہے, جو باہر ہے ان کے سینے میں قرآن کے بڑے بڑے حصے ان کے سینے میں. جو اندر ہے وہ بے شک قرآن تو پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں قرآن نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے جن کے سینے میں قرآن ہے ان کو قریب کرو. یہ دنیا میں بھی تمہارے قریب رہیں گے, قیامت میں بھی تمہارے قریب رہیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کا دامن, جیسے مولانا جاوید کہہ رہے ہیں نا, قرآن کا دامن بولو نہیں چھوڑیں گے. اتنا پیارا قرآن. اور میں تو کہتا ہوں اگر چلو ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو, ہم حافظ نہیں بھی بنے, ہم نے اپنے بیٹے کو بنایا, پوتے کو بنایا, نواسے کو بنایا, یا کسی اور کو ہم نے حافظ بنایا. ظاہری بات ہے قیامت میں جب وہ نبی کے قریب آئے گا تو وہ کہے گا میرے نبی وہ میرا ابو ہے, وہ میرا ابو ہے, وہ میرے دادا ہے, وہ میرے نانا ہے. اس وقت ہمارے نبی یہ نہیں کہیں گے نہیں وہ حافظ نہیں ہے, وہ باہر جائے, رحمت للعالمین ہے, تو بھی اندر آ جا. جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا وہ بھی میرے قریب آتا چلا جائے گا. اس لیے میرے پیاروں قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. ہمارے نبی دو چیز چھوڑ کر گئے. پہلی چیز کے لیے کون تیار ہے؟ کیونکہ میں آپ سے آج کچھ چیزیں مانگنے کے لیے آیا ہوں, دو گے نا؟ میں کچھ چیزیں مانگنے آیا ہوں, دو گے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ وہ نہیں مانگتا, آپ ناراض بالکل مت ہونا. یہ مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ آج بڑی رات ہے, بڑی رات کا وعدہ پکا ہوگا. یہ وعدہ ہوگا کہ روزانہ آدھا گھنٹہ ہم قرآن کو دیں گے انشاءاللہ.
میں نے 24 گھنٹے میں اونلی ہاف این آور یعنی صرف آدھا گھنٹہ آپ سے مانگا ہے. اگر آپ کو آتا ہے تو طے کرو آدھا گھنٹہ میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. میں پڑھوں گا, میری بیوی پڑھے گی, میرے بچے پڑھیں گے, میری بچیاں پڑھیں گی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑا عالم بن جا, صرف اور صرف 24 گھنٹے میں. دیکھو نام لوگ میرے کو کامیاب بن جانے کے اور دوسرا کوئی بھی ایک مہینے کتنا بڑا آپریشن کر کے آگے نہیں لے جاتا, لیکن یہ حافظ فریاد حافظ یہ حافظ اتنا ہمارا چاہے وہ فون ہمارا چاہے اتنے فون بڑی مجبوری کے لیے میں آیا ہوں, لمبا سفر کر کے آیا ہوں, خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. آج آپ کا وعدہ پکا ہوگا کہ جو بھی بیٹھا ہے آج یہ طے کر لے کہ روز ہمارا آدھا گھنٹہ میں کام کروں گا انشاءاللہ. اور ہمارا یہ اللہ آپ دونوں ہاتھ مارنے کرو گے انشاءاللہ. سچ بتاؤ میرے پیارو, ایک بات ہو گئی, دوسری بات بتا رہا ہوں, لیکن وہ بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ سے اعلان کرو کہ سب لوگ کرو گے انشاءاللہ. دوسری بات پر میں آتا ہوں کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جانا. نمبر ایک, جب صحابہ نے پوچھا دوسری کون سی چیز, فرمایا سنت نبی کی امت, تمہارے نبی کا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہوں. قرآن لے لے, نبی کا طریقہ لے لے, دنیا کی دیکھے ہوگی جنت دیکھے ہوگی. میرے پیار قسم اگر کہو بڑی لاتے ہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی آباد نہیں آتا. ارے سامنے بول دو نا, آگے نہ بڑھے, سامنے بول دو نا, مصطفیٰ کا دامن آواز سے بولو, مصطفیٰ کا دامن. تیار ہو میرے ساتھ میں, یعنی تیار ہو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, سامنے بولو نا, ہمارے آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, بولو آدھا ادھر ہو جائے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, یعنی آواز سے بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. معراج کی رات, بولو کون سی رات, تھکے تو نہیں نا آپ لوگ, ہاں کون بولا, اس کے بیوی بچے نہیں, کہ نہیں ہوتا ہے, ابھی تو شروع ہوا ہے. دیکھو اگر عمل کرنے والے ہو تو میں بولوں نا, معراج کی رات, بولو کون سی معراج کی. حضرت جبرائیل ہمارے نبی کو لے کے گئے بیت المقدس, بولو کہاں پہنچ گئے, المسجد الاقصی. دعا کرو اللہ دشمنوں سے چھڑا دے, بولو آمین. بیت المقدس, ہمارے نبی کہاں پہنچے معراج کی رات میں, بیت المقدس. پڑھو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. وہ تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات, میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. کہاں گئے, مسجد. اچھا ہمارے نبی جب مسجد اقصی میں آئے, پوری مسجد بیٹھ, ارے بولو پوری مسجد بھری ہوئی مسجد. دیکھو مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سب کا کپڑا سفید, بولو سب کا کپڑا سفید, اور سب کے سر پر امامہ کالے رنگ کا, بولو سب کے سر پر امامہ, اور اتنے خوبصورت سب لوگ بیٹھے ہیں. ایسا لگتا ہے کچھ تو ابھی نہا کے نکلے ہو, ایسا پانی ٹپک رہا ہے, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مسجد اقصی میں آئے. اچھا بتاؤ جب پوری مسجد پیک ہے, کوئی آئے گا کہاں بیٹھے گا, ارے کہاں بیٹھے گا, پیچھے بیٹھے گا. عقل میں آنے والی بات ہے کہ جب اتنا مجمع پیک ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے بیٹھ گئے, اور حضرت جبرائیل کو کہا تم بھی بیٹھ جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, ہم کو سب کے آگے جانا ہے.
نے فرمایا نہیں، یہ ڈسپلن نہیں ہے، سارا مجمع بیٹھا ہے، ہم بھی پیچھے بیٹھیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی یہ پورا مجمع آپ ہی کا تو انتظار کر رہا ہے. اب وہ رات کا سناٹا، معراج تو رات میں ہوئی نا، رات کا سناٹا، اور یہ پورا مجمع رات میں آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا بھلے انتظار کرتا ہوں مگر جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ قدم بڑھاتا جائے گا، میں راستہ بناتا جاؤں گا. ہمارے نبی نے اپنا قدم مبارک بڑھایا، آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر. میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جو چاند کو آدھا ادھر اور آدھا ادھر کرے، جو آسمان پر حکومت کرے وہ زمین پر کیوں حکومت نہ کرے؟ اچھا ہمارے نبی نے دیکھا آدھا مجمع ادھر، اور بولو آدھا مجمع بڑا مجمع. ہمارے نبی آگے بڑھ رہے، حضرت جبرائیل پیچھے پیچھے، ہمارے نبی آگے آگے. بولو جبرائیل پیچھے پیچھے، ہمارے نبی بڑا مجمع کو پار کر کے آگے آنا ہے. ہمارے نبی فرماتے جب میں مجمع پار کر رہا تھا نا لیکن آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ امام اپنے مسلح پر آ گیا. میرے نبی سب انتظار کر رہے ہیں، آپ سب کو 2 رکعت نماز پڑھائیں. بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ فجر کا وقت تو ہے نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، نفل ہے. 2 رکعت ہمارے نبی نے پڑھی. بولو ہمارے تعالیٰ نے 2 رکعت پڑھائے، پھر سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر ہمارے نبی مولانا کا مائک جو مسجد والا مائک بیت المقدس ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا پیچھے کون ہے؟ پیچھے کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پیچھے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سننا پورا مجمع سننا. ہمارے نبی نے پوچھا پیچھے کون ہے؟ وہ آواز آئی. حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر اللہ نے سب کو اپنی قبر سے اٹھایا، یہاں پہنچایا. اللہ بتانا چاہتے ہیں ہر نبی مختلف ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام ہوگا. ہر نبی مختلف ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی ہمارے نبی کسی کا مرتبہ مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا ہم لوگ کرتے ہیں محبت کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ بولو محبت کرتے ہیں، ہاتھ ضرور ماشاء اللہ. سب لوگ ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. ساتھ میں بولنا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. سورج ڈوب گیا، بولو سورج ڈوب گیا، رات ہو گئی، ہمارے نبی نے کیوں اشارہ کیا؟ پہلی مرتبہ اشارہ فرمایا، دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، اندھیرا چھایا ہوا ہے. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. تو اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور پورا مجمع ساتھ میں دے گا ہمارے نبی. مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے،
ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت. اب سیدھا مولی جاوید کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے. نہیں بولو محبت کرتے تھے. کرتے جب تک جان میں جان رہے گی. پورا مجمع بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب بولو مصطفیٰ کا دامن، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے کرتے اور کرتے. نہیں میں نے غلط کہا کچھ، کیونکہ ایک طرف ہم بولے نبی آپ سے بہت محبت ہے اور چہرہ کسی اور کا. اس وقت بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت؟ میں نہیں بولوں نا کوئی خوبصورت. ہمارے جوان امام صاحب ہمارے جوان جو بیٹھے ہوئے جوان، یہ ان کے موبائل میں کبھی کوئی لکھ کر بھیجے، کوئی لڑکی لکھ کر بھیجے You are looking smart. You are looking handsome. Charming face. تو آپ دیکھو اس کی اسٹائل بدل جاتی ہے. کم وقت 3 دن تک نہاتا نہیں تھا، اب دن میں 3 مرتبہ نہاتا ہے. ہاں یوں بال یوں کرے گا، پھر یوں کرے گا، یوں بیٹھے گا. اس کو کوئی کہے گا بھی کیا ہوا تو بالکل چینج ہو گیا، ایک دم چینج ہو گیا. پہلے کیسے کپڑے پہنتا تھا، ابھی تو کیا اپ ٹو ڈیٹ بن کر آتا ہے. اس نے کیا لکھا ہے؟ ایک لڑکی نے ہم کو لکھا یو آر لوکنگ اسمارٹ. ہمارا انداز بدل گیا. قسم اللہ کی ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ مکے میں ہو مدینے میں ہو، اللہ فرمائے مصطفیٰ تیرے سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. اللہ کیا فرمائے؟ پڑھو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تجھے نکلنے والا سورج کہہ دوں، بولو سبحان اللہ. تجھے 14ویں رات کا چاند کہہ دوں، تجھے دن کا اجالا کہہ دوں. اللہ فرماتے تو بھی پیارا، تیرے زلفے بھی پیارے. تو چہرہ بتائے، دن کا اجالا نظر آئے، تو زلفے بکھیر دے، رات کی چاندنی نظر آئے. ارے ہمارے نبی اتنے خوبصورت ہے. معلوم یہ جیسے یہ حافظ فیاض بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو ایک مثال ایگزامپل دے رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں بالکل قریب میں حضرت ابو ہریرہ. بولو کون؟ اور ابو ہریرہ ایسے بیٹھے، ایسے یوں بیٹھ کے ہمارے نبی کو یوں دیکھ رہے. حالانکہ قریب بیٹھے، اب ایسے بھی دیکھو تو نظر آئیں گے، لیکن حضرت ابو ہریرہ یوں دیکھ رہے، پھر یوں دیکھ رہے. اب جتنے صحابہ وہ ڈسٹرب ہو رہے ڈسٹرب ہوتے. باہر نکلنے کے بعد سب نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلی سب میں بیٹھتے ہو، ایسے دیکھ لو تو سامنے نبی نظر آئے گی. یوں کر کے دیکھتے ہو، پھر یوں دیکھتے ہو. ابو ہریرہ نے کہا انتظار کرتا ہوں کب مسکراتے ہیں. اسمائل انتظار کرتا ہوں کب مسکراوے. تو سب نے کہا مسکراوے، اس میں کیا؟ ہمارے نبی مسکراتے ہیں، اس میں کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے جو جواب دیا میرے دوستو کیسے بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، میں نبی کے مسکرانے کا انتظار کرتا ہوں. آج جب مسکراتے ہیں، آپ جب مسکراتے ہیں، آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پر نظر آتی ہے. کیا خوبصورتی ہوگی، دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آتی ہے. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب پوائنٹ پہ آ جاؤ پوائنٹ پہ آ جاؤ. محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے. تو امام صاحب بہت اچھا ہے، سب نے ٹوپی پہنی ہے نا؟ پہنی نہیں ہے، میرے کو پہنا ہے. سب ٹوپی پہنا، کیونکہ ہم صحیح میں امام صاحب آپ دیکھنا، یہ جوانوں کی ٹوپی ہٹاؤ اور ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو. ادھر بال نہیں،
ये एरिया यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, और पीछे से भी टकला टकला नजर आएगा, ऐसा लगता है ज़कात का डब्बा रखा हुआ है। और क्या मालूम ये ऐसे इधर ऊपर ऐसे उठे उठे बाल होंगे और बार बार उसको यूं करता जाएगा, यूं करता जाएगा। तो मैंने पूछा कि ये क्या? अच्छा बल्कि आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जवान जीन्स पहनते, जीन्स क्या पहनते हैं? जायज है। अरे बोलो जायज है, वो जायज है, बोलो ना जायज है। जीन्स पहनो ना, क्या हरज की बात है, पहनो, अच्छी पहनो, अल्लाह ने आपको माल दिया है तो बेहतरीन जीन्स पहनो, अच्छी। लेकिन फटी हुई काहे को पहनते हो? एक को मैंने देखा है पूरा घुटना फटा हुआ, और ये कब की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन में जरा मैं क्या समझा इसका बाप भिखारी हो गया। लॉकडाउन में बहुत सारे गिरे। मैंने उसको कहा, अब हमारे वहाँ गुजराती जबान चलती है, मैंने कहा भाई तारा पप्पा ने શું થઈ ગયું, આવા કપડા તો શું કરવા પહેરે છે? आपको नहीं समझ में आता होगा गुजराती, लेकिन मैंने उसको कहा कि तू ऐसा कपड़ा पहन, तो मुझे कहा कारी साहब कल तो खरीदा मैंने कहा फटी हुई खरीदा, और कहा 7,000 रुपए की मैंने जीन्स खरीदा। तो मैंने कहा फटी हुई खरीदा? मैं को कहता है मौलाना आपको मालूम नहीं दिस इज स्टाइल, फटा कपड़ा पहनना स्टाइल। अब सुना मौलाना, मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब स्टाइल का? मेरे को कहते हैं मौलाना तुम मौलाना को कुछ भी नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं मालूम, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ बेटा बता देना क्या। तो कहते नहीं ये तो स्टाइल है स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल का मतलब क्या? उसने कोई पिक्चर का नाम लिया और कोई हीरो का नाम लिया, कहा उसने यानी पिक्चर में हीरो ने जीन्स पहना है, और कैसी पहना है? फटी हुई पहना है और नाच रहा है, और उसको देखकर जितने जवान आजकल है सब लोग जीन्स खरीदते हैं। और कैसी वाली खरीदते हैं? मैंने कहा अच्छा वो हीरो ने फटी हुई पहना इसलिए तुम लोग भी वो पहन रहे हो? कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, नहीं समझे तो कल इमाम साहब को पूछ लेना। अजीब मौलाना स्टाइल लगाते हैं, कुछ के बाल एकदम। अभी मैंने कुछ दिन पहले सूरत में एक जवान को देखा, चलो बेचारा मान गया, बात मान गया, दुआ करो अल्लाह उसको हिदायत दे दे। मैंने उसको देखा उसने इतने बड़े बाल रखा था और पीछे चोटी बना, छोटी बाकायदा जैसे लड़कियां बनाती ना वैसे चोटी बनाया। हालांकि हदीस में आता है जो मर्द औरतों की शक्ल इख्तियार करेगा 24 घंटे अल्लाह की लानत उस पर उतरती रहेगी। मेरे प्यारो, अब मैं आपको बोलूं आप नाराज तो नहीं होंगे ना? मैं बहुत बेशरम मौलाना हूँ। मैंने वहां पे कह दिया उसको, मैंने उसको कहा बैठ इधर बैठ दिया। वो बड़े बड़े बाल और वो बाकायदा वो क्या बोलते हो रिबिन रबर लगाया हुआ, छोटी बनाया हुआ। मैंने कहा बैठ इधर बैठा। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अब वो बैठ गया, कारी साहब समझ के बैठ गया। मैंने कहा एक लड़का तेरे जैसा था, ऐसे बड़े बड़े बाल रखता था, पीछे चोटी बनाता था, रबर भी लगाता था, कभी कभी औरत की तरह पिन भी लगाता था, तो बाल फटते थे ना वैसे पिन भी लगाता था। उसका बाप उसको बोले बेटा बाल कटवा दे। तो अपने अब्बा की तरफ देखे, दूसरे दिन अब्बा आया, वही हाल में बेटे को देखा। अब्बा गुस्से हुआ, कहा बेटा कल कहा था ना तुझे कि बाल कटा दे, अदब के साथ डिसिप्लिन के साथ रिस्पेक्ट वाले बाल काट, या ऐसे लंबे लंबे औरतों की तरह चोटी बनाता है, पिन लगाता है, रिबिन लगाता है, रबर लगाता है। बेटे के ऊपर कोई असर। तीसरे दिन बाप आया, फिर वैसा। आज बाप का दिमाग गया, कहा चाटा मार दूंगा तेरे को समझ में नहीं आता, ऐसे बड़े बड़े औरतों की तरह बाल बनाता है। आज बेटे का दिमाग भी गरम था। अब्बा माई पर्सनल लाइफ, मेरी अपनी जिंदगी है, इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी है, आजाद लड़का है, कहा मेरी अपनी जिंदगी। बाप ने कहा बेटा आजाद जिंदगी भले हो लेकिन ये बाल मत रख, तेरी बहन को देखने आते, तेरे को पसंद करके जाते। मेरे प्यार आप लोग की तरह सही संभल के बाल रखो ना। खैर बात को आगे बढ़ाते हुए खत्म करने जा रहा हूं। पहली बात कुरान, दूसरी बात पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन। आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक वाकया सुनाऊंगा फिर शबे बारात पर एक बात, यानी अभी और 10 से 15 मिनट आपको बर्दाश्त है, 12 बज गए नहीं चलेगा आप लोगों को?
इमाम साहब चलते रहो, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, सुनोगे ना दिल पर आएगा। जो हमारे नबी के दामन को थाम लेता है ना, अल्लाह दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है, जन्नत भी देता है। बोलो सुभान अल्लाह। आप सुनोगे तो आपकी अकल हैरान होगी। हजरत बिलाल का नाम सुना? बोलो 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 सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल मक्का मुकर्रमा में काबे का तवाफ कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? ये सुनना, बहुत सुना, घर पे जाके सुनाना। अगर आपकी बीवी याद ना पहुंची हो तो ये वाकया सुनाओ, ताकि मालूम होगा आज भी कोई ऐसा ईमान पैदा करेगा, दुनिया उसके कदमों में आएगी इंशाअल्लाह। हजरत बिलाल बोलो क्या कर रहे हैं? काबे का, आवाज नहीं आ रही आपकी, काबे का, हजरत बिलाल काबे का तवाफ कर रहे हैं। अबू जहल वहां पर आया। कौन आया? मक्के का मुतवल्ली, मक्के का सरदार, मक्के का ट्रस्टी, काबे का ट्रस्टी आकर कहा, ओ बिलाल आज तवाफ हो गया, हो गया। आइंदा अगर बिलाल तुमने यहाँ तवाफ किया ना, बदन के 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं यहाँ मक्का का रहने वाला, बिलाल तुम कहाँ मक्का के रहने वाले, तुम कहाँ अरब के रहने वाले, तुम्हारा कपड़ा कैसा, तुम्हारा कलर कैसा, तुम्हारी बॉडी कैसी, हम मक्का वाले हैं, अरब वाले हैं, हम काबा वाले हैं, हम ट्रस्टी है, मालदार है, जायदाद जमीन प्रॉपर्टी हमारे नाम है। कहा बिलाल ये आखिरी तवाफ है, अब अगर तवाफ किया तो बदन के 2 टुकड़े कर दूंगा, चलो जाओ यहाँ से जाओ। हजरत बिलाल वहां से बोलो खैर, यहाँ मैं रुकते हुए कह रहा हूँ एक लंबा जमाना गुजर गया। आप सबको मालूम एक वक्त आया हमारे नबी हिजरत करके मदीना चले गए। हजरत बिलाल भी कहाँ चले गए भाई? मक्का छोड़ दिया। कहाँ चले गए? अरे बोलो ना, हिजरत करके कहाँ गए? और अल्लाह ने फरमाया जिसने हिजरत की मेरे नबी के साथ, जिसने हिजरत की, अल्लाह फरमाते मैंने सबको जन्नती बना दिया। बोलो सबको। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन वरिदवान वजन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम। अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने हिजरत की सबको जन्नती बना दिया। चलो हमारे नबी हिजरत करके कहाँ चले गए? जल्दी जल्दी बोलो कहाँ चले गए? हज़रत बिलाल भी कहाँ चले गए? मदीना। फिर एक वक्त आया, अल्लाह की शान, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अब वापस मक्का आना है, लेकिन मक्के का शहंशाह बन के आना है। बोलो सुभान अल्लाह। फातिह है मक्का, बोलो फातिह है मक्का। मक्का अल्लाह ने फरमाया मक्का मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुस्तफ़ा आपको दे दिया। आप मक्के के सुल्तान हैं, आप मक्के के बादशाह हैं, आप मक्के के शहंशाह हैं, आप फातिह हैं, आप जीत गए। हमारे नबी फातिह होकर सहाबा को लेकर कहां पर आ रहे हैं? बोलो कहां पर आए? मक्का है, काबे के पास आए। बोलो किसके पास आए? और जीत देने वाला कौन? हमारे यहाँ क्रिकेट विकेट का होता है ना, तो एक दिन आप देखेंगे बहुत खुश होगा। क्या हुआ? मेरी टीम जीत गई। बोलो मेरी टीम। दूसरे दिन उसी को देखो ऐसा बैठा है जैसे चूसा हुआ आम, मुंह लटका के। क्या हुआ? कहा क्योंकि जीता था अपनी मेहनत से, हारा भी अपनी मेहनत की कमी की वजह से। और यहाँ हमारे नबी जब मक्के में आए, अल्लाह ने फरमाया जीत देने वाला खुद अल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। तुम्हारा बच्चा है, बहुत डेंजर बीवी है तुम्हारी। पहले भी एक बच्चा हाथ में, अभी दूसरा बच्चा हाथ में, तो तुम ही पालते रहोगे सब बच्चों को। वो बेचारा कहाँ से परेशान होता होता यहाँ तक पहुंचा। बराबर है, पब्लिक इसको डांटे तो बराबर है अपनी जगह पर। हाफिज फैयाज ना, हाँ तुम्हारी बीवी सुन रही होगी ना, ऐसा कैसा है। और भी है तो बेटा भेज दे, अम्मा को बोल जितने हो। माना वो बेचारा बच्चा परेशान आ रहा है। खैर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अच्छा पते की बात पर आ जाओ। हमारे नबी मक्के में, बोलो हमारे नबी कहां पर? और जीत देने वाला कौन? मदद करने वाला कौन?
اچھا ایک روایت میں ظہر کا وقت، ایک روایت میں عصر کا وقت. اب مکے میں سب جمع ہے، پہلی مرتبہ مکے میں اذان ہونے والی، کیونکہ ہمارے نبی فاتح بن کر آ گئے. ظہر کا وقت آ گیا یا ایک روایت میں عصر کا وقت آ گیا. اذان کون دے گا؟ کیونکہ اسلامی تاریخ میں لکھا جائے گا کعبے کے پاس سب سے پہلی اذان دینے والا کون. تو سارے کے سارا مجمع انتظار میں ہے کہ میرے کو اذان دینے کا موقع ملے. کوئی کیا کہتا معلوم؟ آج حضرت ابو بکر اذان دیں گے، کیونکہ نبی سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اب کسی نے کہا نا نا نا، آواز بلند عمر کی ہے، عمر. آج عمر اذان دیں گے. کسی نے کہا فلاں اذان دیں گے، کسی نے کہا قریشی اذان دیں گے، کسی نے کہا ہاشمی اذان دیں گے، کسی نے کہا کوئی خاندان والا عربی اذان دے گا. بالکل ظہر کا وقت یا عصر کا وقت ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور حضرت بلال ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نبی نے یوں دیکھا، فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ تو کونے میں بیٹھے تھے، کیونکہ مکہ فتح ہوا ہے، سارا مکہ جمع ہے، سارا جیسا پورا گراؤنڈ بھرا ہوا ہے. تو حضرت بلال وہاں کھڑے ہوئے. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ بلال، کوئی اذان نہیں دے گا، اذان تم دینے والے ہو. کون بولو اذان دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھو آپ لوگ نعرے تکبیر زوردار کہنا، لیکن ابھی نہیں، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا. کون اذان دینے آ رہے ہیں؟ آپ کو یہ قاعدہ معلوم ہوگا، اذان دینے والا ہو یا امامت کرانے والا ہو، چہرہ کعبہ. بولو چہرہ کعبہ اس طرف ہے. اگر میں جس طرح بیٹھا ہوں، اگر اس طرح فجر کی نماز پڑھا ہوں تو نماز ہوگی؟ کتنی بھی اچھی آواز میں پڑھا ہوں نماز ہوگی؟ اذان کے وقت چہرہ کعبہ، امامت کے وقت چہرہ کعبہ. اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اللہ نے کہا فیصلہ قیامت تک، اذان دو گے یا امامت کراؤ گے، چہرہ. تو اب حضرت بلال آئے اذان دینے کے لیے. کعبہ، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کعبہ. اب کعبے کے ادھر کھڑے ہو تو بھی سامنے کعبہ، ادھر کھڑے ہو جاؤ تو بھی سامنے کعبہ، ادھر کھڑے ہو جاؤ تو بھی سامنے کعبہ، ایسے کھڑے ہو جاؤ تو بھی کعبے کی طرف دیکھ کے اذان دینے کا. بلال کو معلوم ہے کعبے کی طرف دیکھ کے اذان دینے کا، لیکن یہاں تو چاروں طرف کھڑے ہو سکتے ہیں. تو حضرت بلال نے بہت ڈسپلن سے ہمارے نبی کو پوچھا، میرے نبی یہاں کھڑا رہوں گا تو بھی سامنے کعبہ ہے، ادھر تو بھی، ادھر میرا اشارہ سمجھ رہے ہو نا، ادھر تو بھی. آپ بتاؤ نا میرے نبی مجھے کہاں کھڑے ہو کر اذان. اور بلال کیا آنکھوں میں آنسو ہے، میں غریب غلام تھا، میں غلام تھا، مجھے کہاں کھڑے ہو کر اذان دینا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ادھر. حضرت بلال نے کہا ادھر، بولو نہیں. ایسے کھڑے ہو جاؤ، نہیں ایسے کھڑے ہو جاؤ. تو بلال رونے لگے، کیا مجھے اذان نہیں دینا ہے؟ کیونکہ چار طرف سے سب طرف تو ہم منع کرتے ہیں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. بلال کعبے کی طرف رک کر کے اذان نہیں دو گے، آج کعبے کے اوپر چلے جاؤ، اوپر کھڑے ہو کر اذان دو گے. نعرہ تکبیر. بولو نعرہ تکبیر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال تیرے قدم کعبے کے اوپر ہوں گے. اب حضرت بلال اوپر چلے گئے، باقاعدہ سیڑھی لائی گئی، حضرت بلال اوپر چڑھ گئے. کعبے کے اوپر اب اذان دینے والے ہیں، پہلی اذان دینے والے ہیں. لیکن اب تو کعبہ ہی نظر نہیں آتا. کعبے کے اوپر گئے تو کعبہ نظر، تو اب کون سی طرف رک کر کے کھڑا رہوں؟ ہمارے نبی وہاں کھڑے، حضرت بلال کعبے کے اوپر کھڑے. حضرت بلال نے سوچا کعبہ نظر نہیں آتا، کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے. کعبہ نظر نہیں آتا، کعبے کا محمد تو نظر آتا. بس ان کی طرف کھڑے ہو کر میں اذان دیتا ہوں. اب ہمارے نبی وہاں تھے، حضرت بلال اس طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں حضرت بلال نے اذان شروع کی، یا ہمارے نبی نے طواف شروع کر دیا. اب حضرت بلال تو ہمارے نبی کی طرف دیکھ رہے تھے، اب ہمارے نبی تو ادھر چلے گئے. تو حضرت بلال اذان میں گھوم گئے، اذان میں گھوم گئے ہمارے نبی کی طرف. اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہاں تک ہمارے نبی ادھر آ گئے تو حضرت بلال ادھر آ گئے. اشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں تک ہمارے نبی پیچھے آ گئے تو حضرت بلال ادھر مڑ گئے. حی علی الصلاۃ.
اللہ کا کرنا، یہاں بلال کی اذان مکمل ہوتی ہے، وہاں نبی کا طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ اب حضرت بلال اوپر، سننا، بلال اوپر اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے نبی نے کہا بلال اوپر کھڑے رہو، آج پورے مکہ کو دیکھنے دو، آج پورے مکہ کو دیکھنے دو۔ جس نے کہا تھا بلال تیرا آخری طواف ہے، اب آئندہ طواف کریں گے تو بدن کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، آج پورا مکہ دیکھے گا، پورا مکہ دیکھے گا۔ کوئی بلال ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی حبشی ہوگا، کسی کا رنگ کالا ہوگا، لیکن مصطفیٰ کا دامن تھامے گا۔ دنیا تو کیا، آخرت تو کیا، کعبہ نیچے ہوگا، اس کا پاؤں اوپر ہوگا۔ دنیا تو اس کی ہے، آخرت اس کی ہے، جنت اس کی ہے، مگر کعبہ نیچے ہوگا اور اس کا پاؤں مبارک اوپر ہوگا۔ اور حضرت بلال کو آخرت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے ملی کہ نہیں ملی؟ اے میرے پیاروں، وہاں دمشق میں، کہاں حضرت بلال دمشق میں رہتے تھے، ہاں، صبح میں بخار آیا، ارے بولو صبح میں بخار آیا، جب عصر کا وقت ہوا، بولو کون سا وقت ہوا؟ عصر کا وقت ہوا، ایسا لگتا تھا حضرت بلال کا آخری وقت، اور صحیح میں حضرت بلال کا کون سا وقت آ گیا؟ آخری وقت آ گیا۔ سننا، دمشق میں تو حضرت بلال لیٹے ہیں، بخار ہے، آخری وقت ہے، لمبی لمبی سانسیں لے رہے، وہ ان کی بیوی، حضرت بلال کی بیوی وہاں ہے، اس کی آواز آتی، واہ کربا، واہ حزنا، واہ ویلا، آواز آتی، میں تو بیوہ ہو گئی، میں تو، بولو، بیوہ ہو جاؤں گی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ حضرت بلال نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی، بیوی کو بلایا، کہا تو رو رہی ہے؟ کہا رو نہ تو کیا کروں، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کہا آج میرا اور تیرا بہت خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشی کا دن کیا، بیوہ ہو جاؤں گی، عدت میں بیٹھوں گی، یہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت بلال نے کہا نہیں کہتا راز کی بات ہے، مگر تجھے کہوں گا، تو رو رہی ہے تو کہوں گا۔ کل رات کو میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، پھر ادھر جا رہے، پھر ادھر۔ میں نے میرے نبی کو کہا میرے نبی کیا ڈھونڈ رہے؟ میرے نبی نے کہا رہے بلال تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، بلال تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور پھر میرے نبی نے کہا بلال کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، شہری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا ہے۔ اور پھر مغرب کا وقت آنے لگا حضرت بلال اپنی بیوی کو کہتے، وہ بیوی کہتی ہے سورج غروب ہونے کا وقت، مغرب کا وقت آنے لگا۔ بلال نے کہا اپنی بیوی کو دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ، وہ بیوی کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دسترخوان بچھا ہے اور محمد انتظار کر رہے ہیں، دسترخوان بچھائے محمد انتظار کرے۔ بیوی نے کہا میں نے بلال کی طرف دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیارو، جیسے جیو گے ویسے موبائل کی زندگی میں جئیں گے۔ معلوم ہے ایک اللہ کے ولی نے مجھے کہا مولانا یہ موبائل کے لیے جوانوں کو منع کرو، بہت گندا گندا کام موبائل پر کرتے ہیں، اب تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ تو نہیں چھین لے گا۔ میرے پیاروں میں بات ختم کروں گا، لیکن بات ختم کرنے سے پہلے یہ کون سا مہینہ ہے؟ آج رات کون سی ہے؟ آج رات اللہ بہت معاف کرتے ہیں، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، ارے ابھی بھی دعا کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، بہت معاف کرتے ہیں، بولو اللہ بہت معاف کرتے ہیں۔ لیکن بہت بڑی حدیث ہے، میں پوری حدیث پہ نہیں جا رہا ہوں، صرف اتنا کہوں گا کہ میرے جوانوں کیا بلکہ سب کو کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، میرے پیاروں آج کی رات اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتے جا میرا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن جس کی ماں یا جس کا ابا اس سے ناراض ہوگا، اے میرا جوان، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے یا ہمارا ابا ہم سے ناراض ہے، آپ آج کی رات کے بیان کے بعد صبح تک شہری تک اور کل روزہ بھی رکھو، لیکن اگر ماں ناراض ہے ابا ناراض ہے، اللہ فرماتے ہیں عبادت تو دور کی بات، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا، اور صرف آج کی رات نہیں رمضان کے مہینے میں بھی تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے پیاروں
کہا گیا تھا کہ شعبان میں کیا کرنا، رمضان میں کیا کرنا. میں کہتا ہوں 2 کام اور کر لے. ایک کام یہ کر لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. بولو کرو گے انشاءاللہ. بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ زندہ ہے، دعا کرو اللہ عمر میں برکت دے دے. اور جن کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، میری اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، دونوں کے جنازے اٹھائے، دونوں کے جنازے کی نماز پڑھائی. اب خیال ہوتا ہے اب تو نہیں آئیں گے نا بھائی، اب تو اماں ابا نہیں آئیں گے. آدمی سوچتا رہتا ہے ماں ناراض ہو کے تو نہیں گئی، ابا ناراض ہو کے تو نہیں گئے، اور اگر ناراض ہو کے گئے تو موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا، پھر 2 منٹ بات کروں گا. سب سن رہے ہو نا؟ ایک نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت یہ علماء جانتے ہیں، حدیث کے امام ہیں. بولو حدیث کے، جن کا نام ہے حضرت حیوہ. کیا نام ہے؟ حیوہ. حیوہ ہمارے یہاں ناگپور میں نام رکھنے کا رواج نہیں، بالکل عربی نام ہے. کیا نام؟ حیوہ. ساتھ میں بولو کیا نام؟ سننا برابر سننا، آخری بات سن لو. دیکھو حضرت حیوہ بیٹھے، بولو حضرت حیوہ بیٹھے. سارے طلبہ بیٹھے ہوئے، سارے طلبہ بیٹھے. آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے، پورا مجمع حدیث کو سن رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے. معلوم ہے حیوہ جو تھے نا، حضرت حیوہ حدیث پڑھانے والے، ان کی ماں کی عمر 100 سال اور کتنی، اور دماغ سے بیچاری کمزور ہو گئی. وہ کیا کرے معلوم، ایک بڑا ڈنڈا لے گئے اور سب کے بیچ میں آ گئے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سب کے بیچ میں آ گئے اور آ کر کہے حیوہ کیا پڑھا رہے ہو؟ پورا مجمع کو پڑھاتے ہو. الکل حبوب للدجاجہ. اپنے گھر میں مرغیاں پڑی، اس کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں مرغیاں ہیں، وہاں دانا کون ڈالے گا؟ بس یہاں آ گئے، سبق پڑھانے آ گئے، وہ گھر میں مرغیاں ہیں. حضرت حیوہ کہتے میرے اللہ کی قسم صبح مرغیوں کو دانا ڈالا، نہایا دھویا آیا، میری ماں بھول گئی. ہم ہوتے تو کیا کریں؟ پاپا جاؤ، میرے مرغی کو دانا ڈالا. حضرت حیوہ حدیث کی کتاب بند کرتے، اماں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے، وہ دھیرے دھیرے اماں کو لے کے جاتے اور وہاں گھر جاتے، مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر واپس آتے، پھر حدیث کا سبق پڑھاتے. 6 مہینے ہو گئے ایسے. کتنے مہینے ہو گئے؟ لیکن ایک دن اللہ کا کرنا بھی کیسا کرنا تھا کہ ماں آئی، کیا لے کے؟ ڈنڈا. آج ماں کا غصہ کچھ زیادہ تھا، آئی آ کر کہنے لگی حیوہ بس سب کو پڑھاتے رہتے ہو، پڑھاتے رہتے ہو، پڑھاتے رہتے ہو. الکل حبوب للدجاجہ. مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اب ماں کا دماغ گرم تھا، وہ ڈنڈا تھا نا، لے کر زور سے مارا، آپ کے سر پہ لگا، خون بہنا شروع ہو گیا. آپ نے اس وقت بھی حدیث کی کتاب بند کی، ایک ہاتھ کو یہاں رکھا، ایک ہاتھ سے ماں کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے دھیرے کر کے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مرغی کو دانا ڈال کے آئے تو یہاں پٹا وٹا باندھ کے آئے اور حدیث کا سبق پڑھانے سے پہلے رونے لگے. رونا آیا، رونے لگے تو ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے اور کہا میرے استاد ایک کام کرو کہ روز کی جھنجھٹ ختم. اور کیا کرنے کا؟ کہا تم جب گھر سے نکلو نا، باہر تالا مار دو. ماں تو گھر میں ہوگی، باہر تالا مار دو. ماں کا تو دماغ برابر کام نہیں کرتا، تھوڑی دیر تک دروازہ ٹھک 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 کرے گی، پھر دروازہ نہیں کھلے گا تو چپ چاپ پلنگ میں جا کے سو جائے گی. لیکن آپ آرام سے پڑھا، پھر جا کے دروازہ کھول دینا، ماں کو تو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں. حضرت حیوہ نے زور سے چیخ ماری، کہا وہاں تالا لگاؤں گا، میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا، وہاں تالا لگاؤں گا. بولو میرے خوابوں پہ. تو سب نے کہا کون سا خواب؟ روز رات کو میرے نبی اور آ کر کہتے ہیں آج بھی ماں نے ڈانٹا نا تجھے، تو کتنا اچھا ماں کو واپس گھر پہ لے گیا. میں بہت خوش ہو گیا. روز آج ماں نے تجھے ڈانٹا نا، سب کے بیچ میں ڈانٹا نا، کتنا پیار سے تو ماں کو لے گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. وہ نبی روتے، وہ حیوہ روتے روتے کہتے ہیں آج تو نبی خواب میں آئیں گے، کیا مجھے مار لگی اس پر ہاتھ لگائیں گے اور ہاتھ لگا کر کہیں گے یہی وہ جگہ ہے نا تیری ماں نے تجھے مارا ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا. کہا وہاں تالا لگا دوں گا، میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. آج میرے جوانوں بہت ماں کو ستاتے ہیں، بہت ستاتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہو ہم میں سے کتنے بیٹے جن کی ماں ان سے ناراض ہے، بیچاری بولتی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے. ابا ناراض ہے، دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا غلط کرتا ہے، لیکن بولنے کی ہمت نہیں کرتا. میرے پیاروں آج پوری رات سجدے میں پیشانی رگڑو گے، لیکن ماں اور باپ ناراض ہوں گے تو اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا، موت کے وقت کلمہ نہیں دے گا. اس لیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں،
ये सब इबादत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले माँ के पास जा, अगर देर हो गई तो नियत करो कल जाऊंगा, बोलो कल जाऊंगा इंशाअल्लाह। जाओ माँ के पास जाओ, मैंने भी किया है, आपको कहता मैं आप भी करो, करना बहुत आसान है। माँ के पास जाओ, अब्बा के पास जाओ, जाकर कहो, खुल के कह दो, अम्मा अम्मा अब्बा मालूम है ना अम्मा, मेरा हाल मालूम है ना अम्मा, बीवी भी है, बच्चे भी है, घर भी चलाना है, अम्मा तुम भी है, अब्बा आप भी है, लेकिन अम्मा मैं बहुत गलत आदमी हूँ अम्मा, अम्मा तेरे सब बेटों में सबसे ज्यादा मैं नाफरमान हूँ, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, एक बार माँ को कह दे कि माफ कर दे, माँ कहेगी जा जा बेटा जा जा, मैंने तेरे को माफ कर दिया। यहाँ माँ कहती है मैंने माफ कर दिया, अल्लाह फरिश्तों को कहता है ओ वो मेरे वो माँ ने बेटे को माफ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत वाला, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए मेरे प्यारों, बड़ी रात है, बड़ा दिन आ रहा है, माँ नाराज है, अब्बा नाराज है, उनको राजी कर लो, मैं करोगे इंशाअल्लाह। और एक बात बताकर मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी में चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, मेरी बात सुन लो। ये मेरी बात नहीं, जुबान मेरी है, वरना ये बहुत बड़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। एक बात मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी में डाल दो, ये जान जाएगी तो बला से कोई परवाह नहीं, लेकिन पूरा मजमा इरादा कर ले कि हमारे नबी कितनी चीज छोड़ कर गए। नंबर 1, नंबर 2 नबी का तरीका। अब नबी का तरीका क्या, सुन्नत नबी, नबी का तरीका क्या, नबी का तरीका तो बहुत बड़ा है। उलमा ने कहा नबी का तरीका मतलब 5 वक्त की नमाज, नबी का तरीका मतलब 5 वक्त की नमाज, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर भी मिला दो, इत्मीनान से पढ़ो, कैलकुलेशन करो, आपका 1.5 घंटा जाएगा। 24 घंटे में कितना घंटा जाएगा, और कुरान कितना पढ़ने का है रोजाना, तो टोटल कितना हो गया। बस मैं आपसे 2 घंटे की भीख मांगने आया हूँ। मैंने शुरू में कहा ना भिखारी हूँ, 2 घंटे की भीख मांग। ऐसा मालिक कहाँ मिलेगा जो कहेगा 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मेरे, दुनिया भी तेरी और जन्नत भी तेरी। तो कौन कौन तैयार है 2 घंटा देने के लिए? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, बड़ी रात है बोलो इंशाअल्लाह, और साथ में बोलो शाबान का महीना है माशाअल्लाह, अल्लाह का घर है माशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा, पक्का वादा करो हमारी नमाज कज़ा। और सब नमाज कैलकुलेट करोगे कितना वक्त जाएगा, 1.5 घंटे। कुरान कितना रोजाना पढ़ोगे, 2 घंटे की आज नियत करके जाओगे, 2 घंटे अल्लाह रसूल को दे दिया, अल्लाह रसूल हमें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। सब करेंगे ना? मैं आप तमाम का बहुत बहुत मेरी दरखास्त से तू करवा दे, ये तूने बहुत परेशान किया पूरे बयान में मेरे को, रह गया तो बच्चे को लेकर आया। अच्छा आदमी है भाई, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा, सब करूँगा भाई, सब और एक ही बात करे, मैंने कहा मैं क्या करूँगा, कारी सब तारीफ देते थे, 3 महीना हो गया मेरी बीवी आती नहीं, मैंने कहा 30 साल हो गए जाती नहीं, मैं तेरे को तारीफ दूँ या तू मेरे को तारीफ देने भाई। खैर अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे। तो अल्लाह के घर में जो अपनी ताकत के मुताबिक दे दे, बोलो अल्लाह के घर में जो अपनी ताकत के मुताबिक दे दे। दुनिया वाले कुछ भी कहे, भाई रसीद मिले
یا نہ ملے، یہاں تو مل جائے گی ماشاءاللہ، پیمنٹ کیسا بھی ہوئے، دنیا والے کچھ بھی بولے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے گھر میں تعاون کیا، چاہے تھوڑا کیا، اپنی طاقت کے مطابق کیا، اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ ہمارے ایمان کی گواہی دیتا۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اچھا میرے کو بتاؤ جنت میں کسی کو جانا ہے؟ اب دونوں ہاتھ اوپر کرو بھائی سب کو جانا ہے، جانا ہے نا؟ اب ہاتھ نیچے رکھو اور سنو، یہ بڑی رات ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتا بن اللہ له جنہ، ہمارے فرماتے جس نے اللہ کا گھر بنایا اور اس نے اللہ نے جنت میں اس کا محل بنایا، اللہ کا گھر بنایا۔ سننا، جنت میں اللہ نے اس کا گھر بنایا، وہ ملتا ہے لیکن اتنی کمائی نہیں ہے تو میرے کو جنت کیسا ملے گی؟ ہمارے نبی نے اعلان کر دیا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری پڑھنے میں کھڑے رو رہے، اللہ کے رسول نے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ گھر بنا ہوا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، میرے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کا گھر بنائے گا جنت میں محل بنے گا، میں کیسے بناؤں گا؟ ہاں اٹھاؤ، حضرت ابو ذر نے ایسے اٹھایا، وہاں جا کے رکھو، مسجد بن رہی ہے رکھو وہاں پہ، جہاں مسجد بن رہی تھی وہاں تک کیا، پھر آئے دیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کیسے دیر ہو گئی؟ آپ نے کہا پتھر اٹھایا، آپ نے کہا رکھو، میں نے رکھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے رکھنے میں دیر ہو گئی، اس سے پہلے اللہ نے جنت میں تیرا محل بنایا۔ میرے دوستو یہ بھی اللہ کا گھر بننے جا رہا ہے۔ 10 لاکھ باقی ہے، 51 لاکھ میں صرف 10 لاکھ باقی ہے، یعنی 51 کو دیکھتے ہوئے 10 لاکھ ایک چھوٹی رقم بن جاتی ہے، اور مجمع ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور گھر کس کا ہے؟ اور اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ فرماتے ہیں دے گا کتنا دوں گا؟ 1 دے گا، کتنا دوں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے تو کم ہے، میرا امتی 1 دے گا، اللہ آپ سے 10 دے گے، اللہ نے کہہ دو 1 دے گا میں 70 دوں گا، 70 دوں گا، کتنا دوں گا؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ کتنا میں میرا امتی 1 دے گا، اللہ آپ اللہ ہے، آپ صرف 70 دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ نے کہا کہہ دو 700، کتنا تم 1 دو گے، اللہ کتنا دے گا؟ معلوم آپ کو ہمارے نبی کی وصال پردہ فرمانے سے پہلے، وصال مبارک سے پہلے ہمارے نبی نے اللہ میرا امتی 1 دے گا، آپ 700 دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایک اعلان کر دیتا ہوں تمہارا امتی گن کے دے گا، میں اتنا دوں گا وہ گن بھی نہیں پائے گا۔ کیا اعلان ہو گیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وله اجر کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا امتی جب آپ کا وہ گن کے دے گا اتنا گن گن بھی نہیں پائے گا۔ کہ میری ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو آپ سے کہوں گا بات ہے اس کو کہنا پڑے گا تو زمین کس کے لیے؟ وہ کب میں نے لیا؟ وہ یاد کیا 8 سال پہلے تمہیں وہ زمین دیا تھا، کہے گا ہاں میرے کو یاد آیا۔ اللہ کہتے تو نے میرا گھر بنایا، اتنا دیا کہ تم گن بھی نہیں پائے گا۔ تو سب لوگ یہاں مل جائے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو جتنا ہوگا ہم مسجد کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن کے نام کو ان کو شکریہ ادا کیا، باقی پورا مجمع کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذکر باقی ہے، ذکر کے کتنے فائدے بتائے تھے، اور سلام بھی باقی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ دونوں کرواؤں گا۔ تو میمن ہے نا، میمن بہت ڈینجر ہوتا ہے بھائی۔ مولانا آپ کو میمن سے پالا پڑا، اسی سے پڑا، آپ میمن تو نہیں نا؟ میرے کو پوچھے ایک میمن بیٹا
میرا تو کمال مولا سورت پہ جہاں رہتا ہوں رسل لیبلوں کے پیچھے رہتا ہوں. اسے سنو میں کتنا پکا ہوگا کہ لوگوں کو پکا صحیح میں محمد بہت بیتے رہا. میں سنا تھا لیکن اب تک گیا ہوں. دیکھو اکیلے میں سنا ہوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے. بولو آمین. بولو سب کو اچھا رکھے. تو امام صاحب سے کروانا ہے سلام نہیں کرواتے. یہ نہیں سنتا میرے کو زیادہ کیسے ہاتھ تو گیا نہیں پتا. دیکھو میں صحیح میں سب کی ملاقات کرتا ہوں. صحیح میں اللہ کی قسم سب کی ملاقات کرتا ہوں. کتنا گھنٹہ جاتا ہے 2 گھنٹے اور جاتے ہیں نا. لیکن ملاقات بھی تو سوال ہے. سب کی ملاقات کرتا ہے. ان کے معنی میں ملاقات بھی ایک دوسرے کو کرتا. اور دوسرا کیا ہے آج کی رات گئی آئندہ سال ملے گی تو ملے گی کچھ معلوم نہیں. اس سے بہتر ہے ہم یہ بات اپنے آپ کو بتا دیں. تو لیکن آئندہ میں ناگپور آؤں گا تو ابھی سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کی اور دوسری بات کیا ہے کہ میرا آپریشن ہوا ہے. اگر کسی کا دھکا لگتا ہے مجھے سخت منع کیا گیا. ابھی آپ دیکھو گے یہ بیان کرتا ہوگا. یہ ہمارے عمران جو ہے وہ بیلٹ پہنا دیں گے. ہمارے قاری عمران بیلٹ پہنا دیں گے. وہ بیلٹ پہنا دیتے تاکہ کسی کا دھکا لگے تو ہاتھ نہ آئے. تو آپ لوگ میرے ہاتھ کا خیال کرتے ہوئے ایک الگ راستہ بنا دو گے. میں آپ کو سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جواب آپ کسی کو رسپیکٹ کو بڑھتے نظر رکھو گے اور سیدھا راستہ بنا دو گے اور سب عبادت میں لگو گے. اب آپ پوچھو گے کون سی عبادت کرنے کا بڑی رات ہے عبادت کون سی کرنے کا. سب سے بڑی عبادت ہے قضائے زندگی. ہاں نفل پڑھو کوئی منع نہیں کرتا. تہجد پڑھو لیکن سوچو پوری فجر کتنی باقی ہے. ظہر کتنی باقی ہے. عصر کتنی باقی ہے. آج رات کو جتنا ہو سکے فجر کی قضا کر لے. ظہر کی قضا کر لے. عصر مغرب عشاء کی قضا کر لے. قیامت میں سب سے پہلے حساب کتاب کیا ہوگا نماز. اگر نماز کلیئر سب کلیئر. نماز میں پکڑا گیا تو سب میں پکڑا گیا. تو آج قضا زندگی کریں گے انشاءاللہ. اور ایک دعا ہے ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو 2 دعا بتائی یہ رات میں مانگنے کی. اب وہ میں کیسے آپ کو لکھا ہوں میرے کو نہیں معلوم ہے لیکن 2 دعائیں بتائی. جس میں چھوٹی والی دعا بتاتا ہوں. اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اگر یہ یاد نہ ہو عربی میں عربی میں اردو میں دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ اللہ تیرے سے بڑھ کر معاف کرنے والا تیرے سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ میرے کو معاف کر دے. 4 بات. ایک بات اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا تو ہے. سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے کہ اللہ میرے کو معاف کر دے. یہ دعا میں ضرور شریک ہو. دعا کر کے سب کو جانا ہے انشاءاللہ. اور سلام بھی پڑھیں گے. سلام آپ بھی ساتھ میں پڑھیں گے. ذکر آپ بھی ساتھ میں کریں گے کیونکہ میں تو تھک گیا کافی تھکا ہوا ہوں. صبح کا نکلا ہوا ہوں اور کل پھر واپس مجھے جمعہ ممبئی میں پڑھانا ہے تو کافی لمبا سفر ہے. دعا کرے اللہ سفر کو آسان کرے. بھائی سلام پڑھیں گے پہلے ٹھیک ہے. گردن جھکا جائے گا. اور دیکھو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو سلام پڑھ رہے. ہم ہیں ناگپور میں. پہنچا کہاں ہے؟ مدینہ. ساتھ میں بولو پہنچا کہاں ہے؟ مدینہ. اس تصور کے ساتھ کہ پڑھ رہا ہوں ناگپور میں اور پہنچا رہا ہوں مدینہ. شروع کریں. سلام 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 سلام. بھائی پورا مجمع میرا ساتھ لے گا. شروع کرے. سلام 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 مصطفیٰ شان رحمت. بولو بولو مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام. ان کی پیاری سیرت
ان کے روحے منور لاکھوں سلام، ان کے روحے منور لاکھوں سلام۔ میرے ساتھ میں ساتھی حوض کوثر، پورا مجمع بولے تھے لاکھوں سلام۔ ساتھی حوض کوثر، ساتھی سلام 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 بلند آواز سے شافی روز محشر، شافی ایک حدیث سنانا سنیں گے سب لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت میں آپ کو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت آدم کہیں ہوں گے ان کی امت، حضرت نوح ادھر ہے ان کی امت ادھر ہوگی، حضرت یوسف ادھر ہے ان کی امت ادھر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آپ ہمارے اللہ نے فرمایا جہاں میری امت ہوگی بولو سبحان اللہ۔ تو بولو جو نہ ہوئے امت و محشر کے لیے، جو نہ ہوئے امت و محشر کے لیے، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے لیے، ایسے سردار و سرور لاکھوں سلام، ایسے سردار و سرور لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت اب میں چاہتا ہوں آپ گردن نیچی ہوگی، آنکھیں بند ہوگی۔ ذکر کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذکر اس طرح کیا جاتا ہے۔ چلو گردن جھکا دو، آنکھیں بند کر دو، اور میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی آواز نہیں آ رہی، آپ کی زبان پر بھی تو مبتدی ہوتا ہے، جو شروع سے ذکر کرتا ہے وہ بلند آواز سے کرتا ہے، جو منتہی ہوتا ہے اس کا دل کی دھڑکنیں خود ذکر کرتی ہے۔ ہم لوگ شروع والے ہیں، اس سے گردن جھکائیں گے، آنکھیں بند ہوگی، میری زبان پر اللہ، بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں بلند آواز سے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله رسول اللہ۔ سب ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔